ठीक है बास, ऐसा ही होगा। चारों ने सर हिलाते हुए कहा। मामूली सी मामूली बात की भी रिपोर्ट होनी चाहिए, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, चीफ बास ने कहा। और इसके साथ ही वो उठकर दोबारा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दोबारा उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां से वो हॉल में दाखिल हुआ था। दरवाजे से निकलकर वो एक राहदारी में चलता हुआ एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। ये उसका खास कमरा था। जैसे ही वो दाखिल हुआ, कमरे में सीटी की हल्की सी आवाज़ उभरी और चीफ बास चौंक कर दीवार के साथ नस बड़ी मशीन की तरफ बढ़ गया, जिस पर मौजूद स्क्रीन पर अब तेज धमाके से हो रहे थे। चीफ बॉस ने मशीन के सामने रखे हुए स्टूल पर बैठकर मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन कर दिए। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर एक नौजवान की तस्वीर उभर आई, साथ ही एक आवाज़ उभरी। पर सेंटर से चीफ फ्रेडरिक लाइन पर हाजिर है। आवाज़ उसी नौजवान की थी, क्योंकि आवाज़ के साथ साथ उसके लब भी हिल रहे थे। यस, चीफ बॉस ऑन द लाइन, चीफ बॉस ने एक बटन दबाते हुए कहा। बास, एक अहम रिपोर्ट है। वेस्टर्न कार्बन में हमारे सेंटर का एक खुफिया ग्रुप मौजूद है। ये ग्रुप चार्टर तैयारों की तंजीम चलाता है। आपकी अलर्ट कॉल मिलते ही तमाम ग्रुप्स को इत्तला दे दी गई थी। वेस्टर्न कार्बन से एक जेट तैयारा सिडनी के लिए चार्टर किया गया है। इस तैयारे में एक औरत और 8 मर्द स्याह सफ़र कर रहे हैं जो मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके कागजात भी बिल्कुल दुरुस्त हैं और बज़ाहिर कोई मशकूक बात नहीं। त्यारा पर से तेल लेकर आगे बढ़ चुका है कि पायलट ने हवाई कोड में अब इत्तला दी है कि इस ग्रुप के 2 आदमियों ने आपस में एशियाई जुबान बोली है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं, फ्रेडरिक ने कहा। और ये इंतहाई अहम इत्तला है। ये ग्रुप प्लाज्मन वही है। क्या इस तैयारे को तबाह किया जा सकता है? चीफ बॉस ने तेज लहजे में कहा। तैयारे को तबाह वो क्यों बास? इस तरह तो हमारे ग्रुप को शदीद नुकसान पहुंचेगा, माली तौर पर भी और साख के लिहाज से भी, फ्रेडरिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। यू शट अप। इन लोगों के हाथ के लिए इससे 1 लाख तैयारे भी तबाह हो जाएं तब भी सौदा महंगा नहीं है। फौरन इस तैयारे को फिजा में ही उड़ा दो, चीफ बॉस ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस सर, मैं भी अहकामात दे देता हूँ सर, फ्रेडरिक ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। उसे शायद इस ग्रुप की इस कदर अहमियत का इल्म नहीं था, इसलिए उसने ये बात कर दी थी। ये तैयारा इस वक्त कहाँ है? चीफ बास ने पूछा। तैयारा अब पर्थ से रवाना होकर आगे बढ़ चुका है। सिडनी पहुंचने से पहले तैयारा रेड लैडा में तेल लेने के लिए उतरेगा। इस वक्त वो एक कार्च स्ट्रेच के करीब उड़ रहा होगा, फ्रेडरिक ने जवाब दिया। उसके नीचे उतरने का इंतजार ना करना, बल्कि उसे फिजा में ही तबाह होना चाहिए, चीफ बास ने कहा। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, वरना मेरा ख्याल था कि तैयारा जब तेल लेने उतरेगा तो उसे आसानी से एयरपोर्ट पर तबाह किया जा सकता है। अब मुझे किसी सेंटर से मिसाइल बरदार जंगी जहाज उड़ाने पड़ेंगे, फ्रेडरिक ने कहा। ऐसा ना करना, वरना ये तैयारा कुदरती तौर पर तबाही का शिकार नहीं समझा जाएगा और एक बैन अवी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं इसकी कुदरती तबाही चाहता हूँ। तैयारा तबाह हो या ना हो, ये ग्रुप लाजमन मरना चाहिए, जिस तरह भी हो, चीफ बास ने कहा। मैं समझ गया हूँ बास, आप बेफिक्र रहें, मैं इंतज़ाम कर लूँगा, फ्रेडरिक ने जवाब दिया। लेकिन सुनो, ये लोग हद से ज़्यादा खतरनाक और ज़हीन वाक़े हुए हैं। ये अगर ज़रा भी मशकूक हो गए तो हो सकता है कि जहाज़ तबाह होने के बावजूद ये बच निकलें। तुमने हर चीज़ का ख्याल रखना है, इन्हें बहरहाल हलाक होना चाहिए, चीफ बास ने कहा। मैं समझ गया बास, ऐसा ही होगा, मैं पूरी प्लानिंग करूँगा, फ्रेडरिक ने जवाब दिया। मुझे इसकी ना सिर्फ मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए बल्कि इसकी टेली रिपोर्ट भी होनी चाहिए, ताकि हेडक्वार्टर को यकीन हो जाए कि ये लोग ख़त्म हो चुके हैं, चीफ बास ने कहा। ठीक है बास, मैं इसका बंदोबस्त भी कर दूंगा, आपको टेली रिपोर्ट भी मिल जाएगी, फ्रेडरिक ने जवाब दिया। ओके, फौरन ऑपरेशन वर्क शुरू कर दो, चीफ बास ने कहा और मशीन के बटन ऑफ कर दिए। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए थे, क्योंकि उसे यकीन था कि फिजा में तैयारा तबाह होने से ये ग्रुप लाजमन ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बचने का 1% भी चांस बाकी नहीं रह गया था। जेट तैयारा हाथी तेज रफ्तारी से फिजा की बुलंदियों में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तैयारा बिल्कुल नया था, इसीलिए उसकी रफ्तार हमवार थी। ये तैयारा ऑड्रे ने चार्टर कराया था और तैयारे की खूबसूरत सीटों पर इमरान और मेमरान बैठे थे। इमरान ने तैयारे पर सवार होने से कबल ही उन्हें सख्ती से कह दिया था कि वो कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनके मिशन या एशियाई होने के मुतालिक इशारा भी मिल सके, क्योंकि इमरान इस सफ़र में हर सूरत में मुहतात रहना चाहता था। यही वजह थी कि वो सब आपस में सियाहत के बारे में बातें कर रहे थे। उनके कागजात भी उन्हें सियाही जाहिर करते थे और उनकी कौमियत मुख्तलिफ थी। जुजिया की कौमियत स्विट्ज़रलैंड दिखाई गई थी, इसलिए वो बेहद खुश थी और बड़े मुतमईन अंदाज में स्विस बोल रही थी। स्विस जुबान जूलिया के अलावा सिर्फ इमरान को ही आती थी, इसलिए वो दोनों ही आपस में बातों में मसरूफ़ थे। बाकी अफराद आपस में अंग्रेज़ी बोल रहे थे। अलबत्ता तनवीर अपनी सीट पर बैठा बुरी तरह बाल खा रहा था। एक तो उसे जूलिया और इमरान के दरमियान होने वाली इस बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू से बुरी तरह कोफ्त हो रही थी। दूसरी बात यह कि उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि आपस में क्या बातें कर रहे थे। लेकिन जिस तरह जूलिया का चेहरा मुसरत की आमेजिश से खिला पड़ रहा था, उससे तनवीर और ज़्यादा पेचोताप खा रहा था। अब बस भी करो, हाम हार टर किए जा रहे हो, अचानक तनवीर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा।
معاملہ شاید اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا اور تنویر کے اس طرح اردو بولنے پر عمران کے ساتھ ساتھ باقی تمام ساتھی بھی بری طرح چونک پڑے۔ عمران نے اسے یوں آنکھیں نکال کر گھورا کہ تنویر یک لحظ سہم گیا۔ وہ جوش میں آ کر عمران کی ہدایت بھول گیا تھا، لیکن عمران کی آنکھیں دکھانے پر اسے خیال آ گیا۔ وہ شرمندہ سی ہنسی ہنسا اور پھر خاموش ہو گیا۔ عمران نے دوبارہ جولیا سے گفتگو شروع کر دی۔ طیارہ ہنسی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور سڈنی پہنچنے سے قبل اس نے ایک جگہ تیل لینے کے لیے اترنا تھا۔ اس وقت وہ سمندر پر پرواز کر رہے تھے۔ عمران جولیا سے باتیں کرتے کرتے اٹھا اور پھر دبے قدموں پائلٹ کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کی جھری کے ساتھ کان لگا دیے۔ دراصل اس کے حساس کانوں میں ایک ایسا لفظ پڑا تھا جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پائلٹ کیبن کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پائلٹ کیبن کے اندر ہونے والی گفتگو کے چند الفاظ عمران کے کانوں تک پہنچ گئے تھے۔ پائلٹ ٹرانسمیٹر پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا، گو ایئر لائنز کے مخصوص کوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب ان کی یہ بدقسمتی کہ عمران اس کوڈ سے اچھی طرح واقف تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو عمران اس طرح دبے قدموں چلتا ہوا واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ سب اسے چونک کر دیکھنے لگے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ وہ کسی خوبصورت غار کے متعلق انہیں بتا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں مخصوص انداز میں جھپکنے لگیں۔ یہ مخصوص آئی کوڈ تھا۔ آنکھوں کے مخصوص انداز میں جھپکنے سے یہ الفاظ بنتے تھے اور اس طرح پیغام دوسروں تک پہنچتا تھا۔ عمران نے انہیں آئی کوڈ میں بتایا کہ یہ جہاز دشمنوں کا ہے اور انہیں ختم کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ جہاز سمندر میں موجود ایک کافی بڑے جزیرے پر بنے ہوئے مخصوص رن وے پر اترے گا۔ اس جدید جیٹ میں ایسا نظام قائم کیا گیا تھا کہ ایمرجنسی میں وہ کسی چھوٹے رن وے پر بھی حفاظت سے اتر سکتا تھا، اور ظاہر ہے جس جزیرے پر جہاز اتر رہا تھا وہاں اور قسم کا بندوبست ہوگا اور جہاز اتارنے سے پہلے انہیں کہیں بے ہوش کر دیا جائے گا۔ اب عمران نے اتنا ہی پیغام دیا تھا کہ پائلٹ کیبن کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر سیکنڈ کیپٹن اندر داخل ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا، دروازہ اس کے پیچھے بند ہو چکا تھا۔ حضرات، مجھے افسوس ہے، سیکنڈ پائلٹ نے اندر آ کر کہنا شروع کیا ہی تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا، لیکن اسی لمحے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار ضرب لگی اور اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی گیند نکل کر فضا میں بلند ہوئی، جو دوسرے ہی لمحے عمران کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے تم سے زیادہ افسوس ہے مسٹر، لیکن ہم فی الحال بے ہوش نہیں ہونا چاہتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور سیکنڈ کیپٹن، جو اس اچانک افتاد پر حیرت سے بت بنا کھڑا تھا، یک لحظ چونکا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹنے لگا تھا کہ صفدر نے اس کی ٹانگوں کے آگے اپنی لات رکھ دی اور وہ دھڑام سے منہ کے بال زمین پر گرا۔ تم اسے ذرا سنبھالو، میں ذرا کیپٹن کو دیکھ لوں، عمران نے تیزی سے کہا، اور دوسرے لمحے وہ کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہی چھوٹی سی گیند فرش پر پھینک دی۔ تت تت تم پائلٹ نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اپنی سیٹ پر ہی لڑک گیا۔ عمران نے سانس بند کر لیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر طیارے کے آٹومیٹک کنٹرول کا بٹن پریس کر دیا اور طیارہ ایک جھٹکا کھا کر دوبارہ ہموار انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ چونکہ پائلٹ کیبن میں ہوا کے اخراج کا اچھا خاصا نظام موجود تھا، اسی لیے ہی چند لمحوں بعد چھوٹی گیند سے نکلنے والی بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات ختم ہو گئے۔ عمران نے پائلٹ کی بیلٹ کھولی اور پھر اسے گھسیٹ کر پچھلے حصے میں لے آیا جہاں سیکنڈ پائلٹ فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کی کن پٹی پر ایک خاصا بڑا گومر سا نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کی یونیفارم اتارو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے بڑی پھرتی سے ان دونوں کی یونیفارم اتارنی شروع کر دی۔ میں ایمرجنسی ڈور کھولتا ہوں، تم ان دونوں کو باہر پھینک دو، عمران نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ کیا اس طرح ان دونوں کو؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ یو شٹ اپ، اس وقت ہماری اپنی جان پر بنی ہوئی ہے، عمران نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے بڑی سرد مہری سے ان دونوں کو گھسیٹ کر ایمرجنسی ڈور سے باہر فضا میں اچھال دیا۔ تنویر، یہ سیکنڈ پائلٹ تمہارے قد و قامت کا ہے، اس کی یونیفارم پہن لو، تم سیکنڈ کیپٹن آرک اور میں چیف کیپٹن مارشل، عمران نے سرد لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود اس نے تیزی سے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ تنویر نے خاموشی سے اس کی پیروی کی۔ دونوں کے نام سفر شروع کرنے سے پہلے تعارف کے دوران انہیں معلوم ہو چکے تھے، اور عمران نے چند لمحوں تک ان سے رسمی باتیں بھی کی تھی، اسی لیے دونوں کے لہجوں اور بات چیت کے انداز سے بھی آگاہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور تنویر کیپٹن پائلٹ میں اپنی اپنی سیٹوں پر موجود تھے۔ عمران کے کان تو پوری وائرلیس ہیں، یہاں باتیں کرتے اس نے سب کچھ سن لیا۔ عمران کے کانوں میں نعمانی کی آواز واضح سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ اندرونی آوازیں سننے کا سسٹم آن کر دیا گیا تھا۔ سن لیا تنویر، یہ سب کچھ تمہارے اردو کے ایک فقرے کا نتیجہ نکلا ہے، عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے شرمندہ سے لہجے میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اب طیارے کا کنٹرول سنبھالا اور پھر سامنے اسکرین پر نظر آنے والے نقشے کو غور سے دیکھنے لگا۔ طیارہ اس وقت ایک اور ٹرچ سے گزر کر ویڈا لیپٹا کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاز سے اس نے تیل لینا تھا۔ راستے کے متعلق چونکہ عمران کے ساتھ کیپٹن کی گفتگو ہو چکی تھی، اسی لیے عمران کو اس کا علم تھا۔ عمران نے نقشے کو غور سے دیکھا، پھر اس کی نظریں ایک جزیرے پر جم گئیں۔ اس جزیرے کا نام نیگرو تھا،
اور یہ حادثہ بڑا جزیرہ تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کی پلاننگ جہاز کا نیگرو پر اتارنے کی گئی ہوگی۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی محسوس آواز ابھری۔ یس کیپٹن مارشل آن دی لائن اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ یہ چونکہ پرائیویٹ وائڈ رینج ٹرانسمیٹر تھا اس لیے فضائی کوڈ بولنے کی عمران نے ضرورت نہ سمجھی۔ فریڈرک کیا پوزیشن ہے اوور۔ دوسری طرف سے ایک رقص سی آواز سنائی دی۔ پوزیشن ساؤنڈ ہے، مسافر بے ہوش ہیں اوور۔ عمران نے کیپٹن کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا انہیں اچھی طرح چیک کر لیا ہے اوور۔ فریڈرک کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ یہ سیکنڈ کیپٹن آرک نے پوری طرح تسلی کر لی ہے۔ عمران نے جواب دیا اوکے تم آدھے گھنٹے بعد نیگرو پہنچ جاؤ گے۔ تم نے نیگرو کے مین رن وے پر اترنا ہے۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ طیارہ اترتے ہی ایک مخصوص گاڑی آ کر مسافروں کو لے جائے گی۔ تم وہاں سے پرواز کر کے ریڈ لیڈا جاؤ گے اور وہاں سے تیل لے کر سڈنی پہنچو گے تاکہ فضائی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو اوور۔ دوسری طرف سے فریڈرک نے اسے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا لیکن اس میں ایک اہم پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ نیگرو پر جہاز کے اترنے اور چڑھنے پر جو تیل خرچ ہوگا اس کے مطابق طیارہ ریڈ لیڈا نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم چارٹر کمپنیوں کو ماپ کر طیارہ چلاتے ہیں، عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ او یہ واقعی مسئلہ ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ میں نیگرو پر آئل فلنگ کا بندوبست کر دیتا ہوں تاکہ تم وہاں سے ریڈ لیڈا کی جانے کی بجائے سڈنی پہنچ سکو اوور۔ فریڈرک نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا ایسا درست رہے گا لیکن جزیرے کے رن وے پر پہلے آئل فلنگ کی جائے پھر بے ہوش مسافروں کو لے جایا جائے تاکہ کسی کو شک نہ پڑ سکے اوور۔ عمران نے ایک اور کھیل کھیلتے ہوئے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں انتظامات کر لوں گا، لیکن تم نے وہاں سے آئل فلنگ کے بعد یہ کہنا ہے کہ ایک مسافر کی طبیعت خراب ہے اسی لیے ڈاکٹر بھیجا جائے۔ اس طرح گاڑی وہاں آ جائے گی اور پھر ہم مسافروں کو لے جائیں گے اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا گاڑی میں کتنے افراد آئیں گے اوور؟ عمران نے پوچھا۔ صرف 2 آدمی ہوں گے، وہ آسانی سے ان مسافروں کو گاڑی میں منتقل کر لیں گے اوور۔ فریڈرک نے جواب دیا ٹھیک ہے جناب اوور۔ عمران نے جواب دیا کام اس طرح کرنا ہے کہ ٹاور اور انتظامیہ کو ذرا برابر بھی شک نہ پڑے ورنہ ایک بڑا جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا ہے اوور۔ فریڈرک نے کہا لیکن سر نیگرو رن وے پر جہاز کو اچانک اتارنے کے لیے کیا کہا جائے گا اوور۔ عمران نے کہا تم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ ایک پیٹرول ٹینک غلطی سے خالی رہ گیا ہے اسی لیے مجبوراً تیل لینے کے لیے اترنا پڑ رہا ہے۔ میں ایسا بندوبست کر دوں گا کہ تمہیں نہ صرف اجازت مل جائے گی بلکہ مکمل آئل فلنگ بھی ہو جائے گی۔ آئل فلنگ کے بعد تم نے ڈاکٹر کو طلب کرنا ہے اوور۔ فریڈرک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا یس سر یہ ٹھیک رہے گا اوور۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اب تمہارا اور ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو سکے گا کیونکہ جلد ہی نیگرو رینج میں آ جاؤ گے، اسی لیے سب کام انتہائی ہوشیاری سے ہونا چاہیے اوور۔ فریڈرک نے کہا ایسا ہی ہوگا آپ بے فکر رہیں اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جب قدرت مدد کرنے پر آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی اس پلاننگ سے ہمیں جزیرے پر ہی تیل مل جائے گا اور ہمیں اوور لیڈا نہیں لینڈ کرنا پڑے گا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا لیکن اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ تنویر نے پوچھا۔ ہم ڈاکٹر طلب کرنے کی بجائے پرواز کر جائیں گے، گاڑی منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس طرح تو وہ مشکوک ہو جائیں گے، کہیں راستے میں ہی جہاز کو تباہ نہ کر دیا جائے۔ تنویر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا نہیں اگر وہ راستے میں تباہ کر سکتے تو اتنی لمبی پلاننگ نہ کرتے، میں نے پلاننگ کر لی ہے۔ ہم نیگرو سے اڑتے ہی سمندر کی بجائے زمین پر پرواز شروع کر دیں گے اور سڈنی کے بجائے کینزا اتر جائیں گے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور تنویر کو کچھ سمجھ میں آئی کچھ نہ آئی، بہرحال اس نے سر ہلا دیا۔ فریڈرک کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑا ہوا تھا، لمبے اور چوڑے جسم کا وہ مالک تھا، عام حالات میں وہ وجیح اور خوبصورت شمار کیا جاتا تھا لیکن اس وقت اس کا چہرہ اس بری طرح بگڑا ہوا تھا کہ چہرہ دیکھ کر کسی زخمی بھیڑیے کا تصور ہوتا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بیچتا، انہیں سامنے رکھی ہوئی میز پر مارتا اور پھر کرسی کی پشت سے پشت لگا دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیپٹن مارشل اور سیکنڈ کیپٹن آرک کیسے تنظیم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ فریڈرک نے بری طرح چیختے ہوئے کہا باس اس طرح غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صورتحال واضح ہے، ہمیں فوراً اس طیارے کو تباہ کر دینا چاہیے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک اور نوجوان نے کہا یہی تو مصیبت ہے کہ ہم اسے میزائل سے تباہ نہیں کر سکتے، چیف باس اسے قدرتی تباہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ فریڈرک نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا پھر ایسا ہے کہ ہمیں فوراً سڈنی پہنچنا چاہیے، جیسے ہی یہ طیارہ اترے ان لوگوں کو وہیں ٹریپ کر لیا جائے۔ اسی نوجوان نے ایک اور تجویز پیش کرتے ہوئے کہا تم احمق ہو، سڈنی ہمارا علاقہ نہیں ہے اور پھر ہم جس قدر بھی تیز رفتاری سے کام لیں اس طیارے سے پہلے سڈنی نہیں پہنچ سکتے، اگر چیف باس کو یہ اطلاع دی تو اس نے ناکامی کی صورت میں گولی مار دینی ہے۔ فریڈرک نے کہا ہاں واقعی مسئلہ تو یہی ہے، لیکن کیا ہم اس طرح خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے، طیارہ بہرحال ابھی فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میرا تو دماغ آؤٹ ہو چکا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، تم کوئی حل سوچو۔ فریڈرک نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب ہم کسی بھی طرح اس طیارے کو بذات خود تباہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں فوراً یہ معاملہ چیف باس کے نوٹس میں لانا چاہیے تاکہ وہ اس کا آگے بندوبست کر سکے۔ نوجوان نے کہا
ہاں ٹھیک ہے، اس کوتاہی میں میرا قصور تو نہیں ہے، حکم عدولی تو اس پائلٹ اور سیکنڈ پائلٹ نے کی ہے، ورنہ میرے انتظامات تو ٹھیک تھے، فریڈرک نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہ اٹھ کر دیوار کے ساتھ نصب ایک بڑی سی مشین کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے جلدی جلدی اس کے بٹن آن کرنے شروع کر دیے، مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ہیلو، پرس سینٹر سے فریڈرک آن دی لائن ہے۔ فریڈرک نے ایک بٹن دبا کر بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس چیف باس آن دی لائن۔ چند لمحوں بعد ایک گھمبیر سی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ فریڈرک بول رہا ہوں جناب، پرس سینٹر سے اہم رپورٹ ہے۔ فریڈرک نے تیز لہجے میں کہا، کیا رپورٹ ہے؟ چیف باس کے لہجے میں اشتیاق تھا، اور جواب میں فریڈرک نے وہ ساری تفصیلات بتا دیں جو اس نے عمران اور اس کے گروپ کے خاتمے کے لیے کی تھیں اور طیارے کے پائلٹ کو ہدایات دی تھیں، لیکن بعض طیارے کے پائلٹ کیپٹن مارشل نے عین آخری لمحات میں حکم عدولی کی۔ اس نے تیل بھروانے کے بعد حسب ہدایت ڈاکٹر کو طلب کرنے کے بجائے طیارے کو اڑا دیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر اس سے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ اس کا مقصد پوچھوں، لیکن وہ ٹرانسمیٹر کال کا کوئی جواب نہیں دے رہا، فریڈرک نے بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پائلٹ کیسے حکم عدولی کر سکتا ہے؟ چیف باس کی غرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی باس، طیارے کے اندر ضرور کوئی ایسی گڑبڑ ہو چکی ہے جسے ہم لا علم ہیں، فریڈرک نے کہا۔ اور یہی بات ہوگی، عمران نے یقیناً طیارے پر قبضہ کر لیا ہوگا، وہ ہے ہی ایسا آدمی، اب طیارہ کہاں ہے؟ چیف باس نے کہا، اور فریڈرک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو۔ چیف باس نے اس کی پوزیشن تسلیم کر لی تھی۔ آخری اطلاع کے مطابق طیارہ ریڈ لیڈا پہنچنے والا تھا، چونکہ اسے تیل مل چکا تھا، اسی لیے اب وہ ریڈ لیڈا میں اترنے کی بجائے سیدھا سڈنی جا کر اترے گا۔ فریڈرک نے کہا، ریڈ لیڈا اور سڈنی کے درمیان ہمارا کوئی جنگی سینٹر موجود ہے؟ چیف باس نے کہا، یس باس، کینزا میں ہمارا خفیہ جنگی سینٹر موجود ہے، یہ سینٹر میرے تحت ہے۔ فریڈرک نے رک کر جواب دیا، اسے طیارے کی تفصیلات بتا کر حکم دے دو کہ اس طیارے کو میزائل سے تباہ کر دے، چیف باس نے کہا۔ لیکن باس، آپ نے کہا تھا کہ اس طرح بین الاقوامی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، اس لیے باس میں خاموش رہا تھا، ورنہ اب تک میں اس طیارے کو اڑا چکا ہوتا، فریڈرک نے کہا۔ پہلے اور بات تھی، لیکن اس کے سوا اب اور کوئی چارہ نہیں، بعد میں جھگڑے کو سنبھالا جا سکتا ہے، تم فوراً اس طیارے کو تباہ کراؤ اور مجھے رپورٹ دو، چیف باس نے کہا۔ یس باس، فریڈرک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیسے ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوا، فریڈرک نے جلدی سے بٹن آف کر دیے اور اٹھ کر دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر بے حد اطمینان تھا۔ اس نے جلدی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک بڑی سی چابی اٹھا کر وہ تیزی سے عقب میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے نوجوان کو آنے کا اشارہ کیا۔ عقبی دروازہ کھول کر فریڈرک ایک اور چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ یہاں درمیان میں ایک میز پر ایک لمبی چوڑی مشین فکس تھی جس کے اوپر اسی سائز کی اسکرین تھی۔ فریڈرک نے اسٹول کھینچا اور اس مشین کے سامنے بیٹھ کر جلدی جلدی بٹن آن کرنے شروع کر دیے۔ بٹن آن ہوتے ہی اسکرین پر جھماکے سے شروع ہو گئے اور پھر آدھی اسکرین پر ایک بہت بڑے جنگی مرکز کا منظر ابھر آیا جس میں عجیب و غریب قسم کے راکٹ لانچر نصب تھے اور اس قسم کی عجیب و غریب مشینری تھی۔ ایک سائڈ پر کیبن نظر آ رہا تھا جس کے اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ فریڈرک نے ایک اور بٹن دبایا تو وہ ادھیڑ عمر بری طرح چونکا۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھا اور میز پر موجود ایک چھوٹی سی مشین کا بٹن آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے لب ہلے۔ SRS-36 ادھیڑ عمر کی آواز فریڈرک کو سنائی دی۔ پی سینٹر، فریڈرک کالنگ، فریڈرک نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ادھیڑ عمر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ انتہائی اہم حکم، غور سے سنو۔ کاچین چارٹرڈ ایئر کمپنی ویسٹرن کارمن کا ایک جیٹ طیارہ نمبر KAC-001 اس وقت ریڈ لیڈا سے سڈنی کی طرف پرواز کر رہا ہے، اسے رینج میں لے کر آؤ اور مشین KS آن کر دو تاکہ میں یہاں اسے چیک کر سکوں، فریڈرک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ادھیڑ عمر نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر سائڈ پر بنے ہوئے ایک ریک کی طرف بڑھا۔ فریڈرک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ادھیڑ عمر نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر سائڈ پر بنے ہوئے ایک ریک کی طرف بڑھا۔ اس نے ریک کی سائڈ میں موجود کسی خفیہ بٹن کو دبایا تو ریک تیزی سے ایک طرف کھسکتا چلا گیا۔ اس ریک کے اندر ایک بہت بڑی اور عجیب و غریب قسم کی مشین نظر آنے لگی۔ اس ادھیڑ عمر نے مشین کی سائڈ پر منسلک ایک لچھے دار تار اتاری اور اس کا سرا لا کر میز پر موجود اسی مشین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کے بعد بڑی مشین کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اس کے مختلف بٹن دبا دیے۔ مشین میں موجود سینکڑوں کی تعداد میں رنگ برنگے بلب چلنے بجھنے لگے اور اس کے ساتھ ہی فریڈرک کے سامنے موجود اسکرین کے باقی آدھے حصے پر جھماکے سے شروع ہو گئے۔ ادھیڑ عمر اب مشین کی ناب کو گھما رہا تھا۔ ایک جھماکے کے ساتھ ہی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک جنگی طیارہ نظر آنے لگا۔ یہ نہیں ہے، فریڈرک نے کہا، اور ادھیڑ عمر نے سر ہلاتے ہوئے ناب کو مزید گھمایا۔ اسکرین پر نظر آنے والے آسمان پر مسلسل جھماکے ہوتے رہے اور مختلف کمپنیوں کے مسافر جہاز اور اس کے ساتھ ہی جنگی جہاز بھی اسکرین پر اڑتے نظر آتے رہے، لیکن ان کا مطلوبہ طیارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باس، یہ طیارہ اندازاً کس وقت کس جگہ پر ہوگا؟ ادھیڑ عمر نے اسی مشین کا ایک اور بٹن دباتے ہوئے کہا۔ یہ ریڈ لیڈا اور سڈنی کے درمیان ہوگا، فریڈرک نے جواب دیا۔ او کہیں یہ کینزا پر نہ ہو، ادھیڑ عمر نے چونکتے ہوئے کہا۔
نہیں، اس کا راستہ سمندر پر ہے، زمین پر کیوں آئے گا؟ فریڈرک نے کہا، اور ادھیڑ عمر نے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ناپ گھمانی شروع کر دی۔ ایک بار پھر اسکرین پر مختلف مناظر نظر آتے رہے، لیکن مطلوبہ طیارہ کہیں نظر نہ آیا۔ باس ریڈ لیڈر سے سڈنی تک تمام راستہ چیک ہو چکا ہے، طیارہ موجود نہیں ہے۔ ادھیڑ عمر نے کہا، پھر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ او کہیں اس نے راستہ نہ بدل لیا ہو، زمین پر چیک کرو، فریڈرک نے کہا۔